अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक से पहले जो सवालात आए हुए हैं उसका जवाब का सिलसिला जारी है। दो सवाल थे कोर्ट के सिलसिले में, एक चाइल्ड के बारे में था वो कोर्ट केस, और एक दूसरा मार्च में उनकी तारीख़ है। दोनों याद रखें, कोर्ट केस के जो दोनों सवाल हैं, जिस वक्त कोर्ट की तारीख़ हो उस दिन जाने से पहले सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 नंबर की आयत रीड 11 टाइम्स बिफोर यू गो टू कोर्ट एंड बिफोर एंड आफ्टर 11 टाइम्स दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला विल हेल्प यू, अल्लाह मदद फरमाएंगे आपकी। सूरह आले इमरान पारा नंबर 4, 4th पारा सूरह आले इमरान वर्स नंबर 154। इस आयत को, बड़ी आयत है, आयत में याद रखें सुम्मा अनज़ला, यहाँ से आयत शुरू होती है। आयत बिगिन्स विद द वर्ड सुम्मा अनज़ला एंड अलीमुम बिदातिस सुदूर। यहाँ पर आयत ख़त्म होती है। शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और जाने से पहले इस आयत को 11 मरतबा पढ़ लें। वैसे रोज़ाना अभी जो बिफ़ोर यू गो कोर्ट एवरी डे रीड सूरह नूह 29 पारे में सूरह नूह है, उसकी तिलावत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएंगे। फिर उन्होंने एक मसला ये पूछा है कि ज़ोहर को कभी अर्ली पढ़ लेते हैं। अगर आप बिगिनिंग ऑफ यानी ज़ोहर टाइम से पहले पढ़ेंगी तो नमाज अदा नहीं होगी। यू हैव टू रीड आफ्टर द बिगिनिंग टाइम। बिगिनिंग टाइम का मतलब ये है कि इससे बिफ़ोर यू आर नॉट अलाउड टू रीड। इससे पहले पढ़ेंगी तो अदा नहीं होगी, इसके बाद पढ़ सकती हैं। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप वक्त पर न पढ़ सकी और दूसरे वक्त में असर का वक्त आ गया तो नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन बिफ़ोर पढ़ा तो अदा नहीं होगी। वो क़ज़ा होगी लेकिन आपके ज़िम्मे से अदा हो गई। अगर आपने बिफ़ोर पढ़ ली तो अदा ही नहीं होगी, आपके ज़िम्मे पर वो नमाज बाकी रह गई। फिर हमारी एक बहन ने कई सवालात किए हैं, जिनमें से एक सवाल ये था कि बच्चों की खुशी के लिए बर्थडे मनाना। देखिए, बर्थडे का तसव्वुर इस्लाम में है ही नहीं। ये ख़ालिस ईसाइयों की रस्म है, और भी मज़ाहिब में आप देखें ये रस्म नहीं है, लेकिन ये रस्म ईसाइयों ने ईजाद की है और ये आम हो चुकी है। और इसमें इतनी खुराफात, इतनी रस्म व रिवाज, इतने अखराजात आ चुके हैं कि गोया एक गरीब की शादी हो सकती है, इतने ख़र्चे किए जा रहे हैं बर्थडे पर। और फिर उसमें जो उनके तरीक़े हैं उन तरीक़ों की मुशाबहत की जा रही है। और हदीस में ये भी आता है मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। इसलिए बर्थडे का कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में। अगर आप अच्छा ये सोचें कि बर्थडे क्या है, बच्चे का ज़िंदगी का 1 साल बढ़ा, तो हम इस एतबार से तो देख रहे हैं कि 1 साल बढ़ा, लेकिन हकीकत में वो मौत से 1 साल करीब हुआ। उसकी उम्र में से 1 साल घट गया। अगर उसकी उम्र 50 साल है और अब 15 के बाद 16 का हुआ, इसका मतलब लास्ट ईयर 35 ईयर्स बाकी थे, अब सिर्फ 34 रह गए हैं। फिर बर्थडे आएगी 33 रह जाएंगे। इस तरह वो मौत से क्लोज़ हो रहा है, करीब होता जा रहा है। फिर बर्थडे कैसे मनाएं? अगर वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल वगैरह में कुछ सुनता है, कुछ करता है, तो आप उसको इस्लामिकली समझाएं, उसको बताएं कि ये हमारा तरीक़ा नहीं। ईद के मौके पर आप उसको इससे अच्छा गिफ्ट दे दें और ये कह दें चूँकि हम बर्थडे नहीं मनाते इसलिए ईद के मौके पर हम तुझे ज़्यादा गिफ्ट देते हैं। या अगर वो कुरान ख़त्म करता है, नाज़िरा कुरान ख़त्म करता है या कोई कायदा ख़त्म करता है, उस मौके पर उसको ट्रीट कर दें। या कोई इस्लामिक मौके पर जब 15 साल का हो जाए तो उस वक्त उसको कहें कि आज से तुझ पर नमाज फ़र्ज़ हो गई। उस वक्त उसको कोई ट्रीट करें और उसके नमाज की तरगीब दें। 10 साल का हो जाए इसी तरह कोई ट्रीट करके उसको तरगीब दें। तो उसको हर मौके पर इस्लामिकली उसको मोटिवेट करें। ये बच्चे हमारी तरबियत हासिल करेंगे, हमारी तरबियत में हैं, कुछ उनको समझाया जाएगा तो इंशाअल्लाह सुनेंगे। और वैसे भी जब बच्चा 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में रह के आता है तो उस पर एक बहुत बड़ा दिमाग पर असर होता है। तो रोज़ाना आप कोशिश करें कि जब बच्चा स्कूल से आता है उसको अकेला न छोड़ें, उसके साथ कुछ बातें करें।
ایسی باتیں کریں کہ اس کے اندر ایک آدھ دو بات کو اسلامکلی ڈال دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، قرآن کی کوئی بات، صحابہ کرام میں سے کوئی واقعہ، اسی طرح کا آپ ذہن بنائیں بچوں کا سوتے وقت۔ جب بچہ سو رہا ہو تو اس کو اسلامک ہسٹوری کہا جائے، کوئی بھی ہسٹوری کہی جائے، قصہ واقعات کہے جائیں، انبیاء کرام کے واقعات، قرآن کے واقعات، اس طرح ان کے ذہن سازی کی جائے، اس لیے کہ بچے جو وہاں سیکھ کر آتے ہیں کم سے کم ہم ان کو اپنے طور پر اپنا دین ضرور سکھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کی طرح شامل ہو جائیں گے ان کے رسم و رواج میں تو پھر فرق کیا رہا؟ اس لیے برتھ ڈے کا اسلامی تصور کوئی نہیں ہے، آپ اس سے بالکل ہی پرہیز کریں اور دوسرے موقع پر اس کو گفٹ وغیرہ دے کر اس کا دل خوش کر سکتی ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ وتر کی نماز میں اگر قنوت یاد نہ ہو، جب تک یاد نہ ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھیں، یہ بھی نہ پڑھ سکیں تو اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں، لیکن صرف اسی پر کافی نہ ہو کہ بس یہی پڑھتی رہیں گی، بلکہ دعائے قنوت یاد بھی کرتے رہیں اور یہ بھی پڑھتی رہیں۔ اگر آدھی دعائے قنوت یاد ہو گئی ہے تو آدھی پڑھیں، پھر ربنا آتنا پڑھ لیں، لیکن کنٹینیو آپ کوشش کریں کہ دعائے قنوت یاد ہو جائے۔ تیسرا آپ کا جو سوال تھا کہ عشاء کی نماز کو صرف آپ 4 رکعت اور وتر کی 3 رکعت یہ 7 رکعت پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے فرض اور واجب تو وہی ہے جو آپ نے کہا کہ عشاء کی 4 رکعت اور وتر کی 3 رکعت، لیکن سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس وقت نماز کا حساب و کتاب ہوگا اور بندے کی جتنی عمر ہے اس اعتبار سے اس کی نمازوں کا حساب ہوگا کہ اس پر 30 سال کی نمازیں تھیں، اب جب دیکھا جا رہا ہے تو بہت سی فرض نمازیں کم ہیں اس کی زندگی میں، کئی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں فرض نمازیں۔ حق تعالی شانو فرمائیں گے اس کی نفل نماز کو دیکھ لو، سنت نماز کو دیکھ لو اور اس کو فرض کے برابر کر لو کہ اگر 2000 رکعتیں اس کی کم پڑ رہی تھی فرض میں، 2000 رکعتیں سنت و نوافل ہیں تو اس کو کاؤنٹ کر لو۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ سنت اور نوافل نماز کو بھی اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیں گے۔ اگر اس کا حساب اس سے صاف ہو گیا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر حساب صاف نہ ہوا تو پھر اس پر عذاب ہوگا۔ اب سوچیں کہ جس نفل نماز کو، جس سنت نماز کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ قیامت میں فرض کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہیں، اس لیے سنت نمازیں ضرور پڑھی جائیں۔ کم از کم جو آپ نے جو تخفیف کی ہے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں، تو 4 رکعتیں فرض نماز، 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 رکعت واجب، یعنی کم از کم آپ 9 رکعت پڑھیں، اس سے کم نماز نہ ہو۔ تیسرا آپ کا جو چوتھا سوال یہ تھا کہ روزے جو حالت حمل میں چھوٹ گئے پریگننسی کے دوران 3 سال کے آپ کے باقی ہیں، دیکھیے ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ وہ روزے رکھیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پر ابھی جب سردیوں کا موسم چل رہا ہے، آپ ہر جمعرات، ہر پیر یا 2 دن 3 دن ہر ہفتے میں روزہ رکھنا شروع کر دیں، مہینے کے 10-20 روزے آسانی سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آئندہ مہینے میں جب آپ پابندی کریں گی، یعنی کنٹینیو رکھنا چاہیں گی تو مشکل ہوتی ہے، 1-2 روزے ہر وقت رکھتی رہیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر جتنے روزے باقی ہیں ان کی طرف سے فدیہ دینا پڑے گا، یعنی ہر روزے کے برابر ایک آدمی کو فدیہ، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، وہ دیا جائے گا، اس اعتبار سے کاؤنٹ کیا جائے۔ اس کے بعد بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ پاکستان گئی تھیں اور بہن کا مکان بن رہا تھا جس میں انہوں نے اپنی ایک یتیم بچی کے پیسے، بیٹی کے پیسے لگائے تھے، اور پھر جب وہ دینے لگیں تو انہوں نے کہا کہ پونڈ میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا۔ جب وہ وہاں تھی تو وہ اقرار کرتی رہی، جب یہاں پر یہ آ گئی تو اب وہ انکار کر رہی دینے کا۔ دیکھیے پہلا قصور تو آپ کا ہے کہ آپ نے وہ جو پیسے دے رہی تھی اس وقت نہیں لیے، آپ کے لیے اچھا موقع تھا کہ اس وقت وصول کر لیتی، چاہے پھر کسی اور کو آپ دے دیتی کہ بھئی، یا خود ڈال دیتی اپنے اکاؤنٹ میں، اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں، آپ وہاں پر موجود تھی، یا اسی کو پاؤنڈ میں چینج کرا کے آپ لے کے آ جاتی، تو یہ قصور آپ کا ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہی ہے اب تو اس میں یہ ہے کہ وہ بڑی گنہگار ہے، ایک تو یتیم کا مال ہے
اور یتیم کے مال کھانے کا بڑا عذاب ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اس کو یوز کر لینا، اس کو برباد کر دینا یہ تو بڑی بات، بلکہ یہاں تک فرمایا سورہ نساء میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مالوں کو ان کے مال کے ساتھ ملا کر بھی مت رکھو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اس کا اچھا لے کر اپنا ناکارہ اس میں ڈال دو، یہ بھی مت کرو۔ مثال اس زمانے میں جب جانور ہوا کرتے تھے، یتیم کے مال میں اگر سمجھو 50 اونٹ ہیں اور آپ کسی کے پاس 50 اونٹ اور ہیں، لیکن اس میں سے کمزور اونٹ اس نے یتیم کے مال میں شامل کر دیے، اس کے اچھے اونٹ اپنے مال میں ڈال دیے۔ یہ جو ایکسچینج کر رہے ہیں ادھر سے ادھر سواپ کر رہے ہیں، کہا یہ بھی جائز نہیں۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یتیم کے مال کھانے کا تذکرہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں اس کی سزا یہ ہوگی کہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بعض علماء فرماتے نہیں، یہ جو مال کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، دبا رہے ہیں، یہ ہی جہنم کی آگ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ موت کی ٹچ باقی ہے، جیسے ہی مر گیا یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ جس طرح آپ ماچس میں جو چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بارود ہوتا ہے، صرف ماچس کی اس ڈبی کو ٹچ کرتے ہیں اور آگ نکلتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس لکڑی کے ٹاپ کے اوپر جو تھوڑا سا مادہ یہ آگ ہے، صحیح ہے، یہ آگ ہی ہے، صرف اس کو ڈبی سے ٹچ کرنا باقی ہے، ماچس باکس سے لگا دیں گے ٹچ، آگ۔ ٹھیک اسی طرح یہ آگ ہے جو کھا رہے ہیں جہنم مال، صرف موت کا ٹچ ہوا کہ جہنم میں گئے۔ اس لیے ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے جن کے پرورش کے اندر، جن کے سرپرستی کے اندر کوئی یتیم ہے اور اس کا مال ان کے پاس ہے۔ ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا چہرے پر نشان ہیں پڑ جاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ ہو۔ اس کے لیے اس سے پہلے بتایا تھا یا جمیلو یا خالقو یا مصورو، اللہ کے نام ہیں یا خالقو یا جمیلو یا مصورو، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو ختم فرمائیں گے۔ اور دوسرا ایک آپ نے پوچھا ہے رشتے میں رکاوٹ، اس کے لیے بار بار بتاتے ہیں، پھر سے ایک نوٹ کر لیں۔ 7ویں پارے کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 114 نمبر کی آیت ہے، اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھ کر دعا کریں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور روزانہ سورہ ممتحنہ کی جو 28ویں پارے کی 3rd سورت ہے، تیسری سورت ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا اور پروگرام کو بڑا پسند کیا، جزاک اللہ، حق تعالی شان و آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ کہتے ہیں بچوں پر غصہ آ جاتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو روزانہ ہر نماز کے بعد دماغ پر ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ رکھیں آپ پیشانی پر، اور یا قویو یا قویو یا قویو، اللہ کا نام جو قوی ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ ذہن مضبوط ہوگا اور اس طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ بتایا کہ استخارہ کر رہی ہیں اور مسئلہ ہے مکان کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کعبے کو انہوں نے دیکھا ہے خواب میں، تو کعبہ ایک بالکل رائٹ اور صحیح چیز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، تو اگر آپ نے کعبہ دیکھا اس کا مطلب انشاءاللہ وہ مکان آپ کو ملے گا اور وہ مکان آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے خواب کا تذکرہ کیا ہے، یعنی خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ دیکھیے ہماری آسانی کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے ایک دن فکس کیا ہوا ہے، وینسڈے، بدھ کے دن خواب کی تعبیریں بتائی جاتی ہے، اس لیے سوری فار دا۔ پھر ہمارے ایک بھائی کا جو فون آیا تھا کہ کڈنی کھانا، حلال جانوروں کے جو اعضاء حرام ہیں یعنی جن کو کھانا جائز نہیں، اس میں کڈنی شامل نہیں ہے، اس لیے کڈنی کھا سکتے ہیں۔
ہاں جو خصیتین ہوتے ہیں جس کو ہم کپورے کہتے ہیں وہ کھانا جائز نہیں، بکرے کے یعنی مذکر جانور کے کپورے جو ہوتے ہیں وہ کھانا جائز نہیں۔ پیرس سے ہمارے ایک بھائی نے فون کیا تھا کہ فرض نمازیں ہم کبھی گھر پہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا امام کی طرح صرف 2 رکعت میں قرات، 2 رکعت میں خاموشی ہوتی ہے؟ دیکھیے فرض نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت بھی پڑھی جاتی ہے اور دوسری 2 رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں پڑھی جاتی بس۔ یعنی جس طرح امام کے پیچھے ہوتے ہیں ہم، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تو کچھ نہیں پڑھتا، اگر آپ فرض نماز اکیلے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب پڑھنا پڑے گی۔ رہا اذان کا مسئلہ، تو اذان دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اذان تو غائبین کے لیے دی جاتی ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں، یہاں کوئی جمع نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں 2-3 ساتھی مل کر نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر اقامت کہی جائے گی، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر اقامت کی بھی ضرورت نہیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اور دوسرا جو آپ نے پوچھا 2 رکعت سنت کے بعد، یعنی 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے رہیں تو ثنا پڑھیں یا نہیں؟ اس بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اور عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، لازم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہیں، کبھی نہیں پڑھی، کبھی چھوڑی ہیں۔ تو اس لیے اس نماز کو آپ 2 کر کے پڑھیں، لیکن 2 میں سلام نہیں پھیرنا ہے۔ 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ اتحیات بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھ لیں اور بغیر سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم، پھر الحمد شریف اور پھر سورت، اس طرح پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر آپ 2 رکعت پہ صرف اتحیات پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں تب بھی آپ کی نماز بالکل صحیح ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی صحیح طور پر ادا ہوئی۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ اس 2 پر اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں، اور تیسری کے لیے جب کھڑے ہوں تو ثنا پڑھیں، لیکن سلام نہ پھیریں۔ یہ صرف 2 نمازوں کے بارے میں ہے، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں اس کے بارے میں ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو گفتگو چل رہی تھی سورہ اعلیٰ کے بارے میں، جس میں یہاں تک بات پہنچی ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، کہ اس کو ڈالا جائے گا جہنم میں، اور جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں موت آئے گی نہ زندہ رہے گا۔ زندہ تو رہے گا لیکن زندگی ایسی نہیں جو زندگی کہی جانے کے قابل ہو، اور موت وہاں آنے والی نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو مینڈھے کی شکل میں، لام کی شکل میں، ایسی جگہ میں جہاں سے جنت والے بھی اور جہنم والے بھی دیکھ سکیں گے، وہاں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کریں گے آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، امام صاحب ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے جی۔ میں کہہ رہی تھی امام صاحب کہ ایک تو یہ سب سے پہلے کہ ہم لوگ جو بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں جتنے ہمارے پیسے ہوتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم اور پیسے بھی دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ آپ سے یہ کنفرم کر لوں کہ کتنے ہم دیں، زکوٰۃ پوری دے دیتے۔ اس دوسرے میرا یہ ہے کہ کوئی مشکل کام ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو تو اس کے پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti Sahib, there's a question that I wanted to ask you. Yeah. Somebody rang before around a court case. Yeah. And you said to pray an ayah from Surah Al Imran. Could you just repeat which ayah it is that you have to pray? 154. 154. Begin with Summa Anzala and ends with Alimun Bizatis Sudur. Okay. Could you just repeat that again, which number it was? 154. 154. And secondly, if there's a masla which isn't getting solved, is there anything that we can pray, like a wazifa or anything like that, that we can pray to sort of sort the problem out? Which is the problem? It's around my auntie who's not getting a visa so that she can come to England and stay with her son, and she's just lost her husband recently as well. Okay, inshallah I will give you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ تو فرض ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ کرام آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی کتنا دیں ہم۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو والدین کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے للوالدین جو بتلایا یہ لفظ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی، تو زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس کے مصارف اللہ نے ذکر کیے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیں، جو اللہ نے مال دیا ہے جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، اللہ تعالیٰ نے اصل میں آپ کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں، یعنی آپ کے ہاتھ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ اس غریب تک پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ کے ہاتھ کو ذریعہ بنایا ہے اس تک پہنچانے کا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے وہ مستحق کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے۔ دوسرا، اور آپ نے یہ مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ کوئی مشکل امر ہو، کوئی بھی مشکل کام ہو، اس کے ساتھ آپ سورہ الم نشرح پڑھیں، انشاءاللہ معاملہ کھل جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ہر مشکل کے وقت اس مسئلے کو، اس سورت کو پڑھتے رہیں۔ ان مع العسر یسرا اس سورت کے اندر موجود ہے، بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ ویزا کے لیے جو پوچھا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اس کی آیت نمبر 70 ہے، اس آیت کو آپ پڑھیں روزانہ انشاءاللہ، اور آپ کی آنٹی جو رکی ہوئی وہاں پر یہ بھی پڑھیں۔ آیت شروع ہوتی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں سے، اور تفضیلا اس پر ختم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 70 سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ان کی تمنا ہے ویزا حاصل کرنے کی آسان فرمائیں گے، اور یا جامعو یا جامعو یا جامعو یہ پڑھتی رہیں، وہ اللہ جمع فرما دیں گے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کو، اور یہاں پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ نے آج سورہ اعلیٰ کی تفسیر سنی، کچھ حصہ اس میں سے باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کیا جائے گا یا نیکسٹ پروگرام میں اس کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حق تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ آج کے پروگرام کو بھی قبول فرمائیں، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، تمام پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔